बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, जुम्मे का दिन है, अच्छी तरीके से आप नमाज पढ़िएगा, कुरान पाक की तिलावत करिएगा और हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए, हमारे पूरे चैनल के लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि दुआओं में बहुत ताकत होती है। दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं। दुआओं से जो है आप दुआ करते हैं ना, ये मायूसी जो है वो गुनाह है। मायूसी को अपनी ज़िंदगी से साइड पे रखें और दुआ कीजिए, ताकि दुआओं से हमने देखा है कि लोगों की रातों रात जो है वो तकदीरें बदल जाती हैं। इसी के साथ साथ अपने शो की तरफ बढ़ूंगी। आज आप हमारा जो शो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे शो में आज बात होगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। हमारे बहुत से मसाइल होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या करें, किससे मशवरा लें हमें, मतलब क्योंकि प्रॉपर्टी की एक ऐसी चीज़ है, घर बनाना हर किसी का ख्वाब होता है। हर कोई सोचता है कि घर बनाए, अपना घर हो, ज़ाती घर हो। किराया भरना हर महीने एक अजाब से कम नहीं है। मंथ यूं ही गुजरता है, 30-40 हज़ार रुपए आपके ऐसे चले जाते हैं कि आपकी इतनी इनकम नहीं होती। लोगों को मैंने देखा है कि वो कमेटी डाल डाल के अपने घर का किराया भर रहे होते हैं। तो अपना घर, अपनी जन्नत, अपनी दुनिया बनाने का हर किसी का ख्वाब है। ये ख्वाब कैसे पूरा हो सकता है? महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और घर की बात हो रही है तो उसमें बहुत से मसाइल होते हैं। लीगल, इलीगल प्रॉपर्टी जो है आपकी इलीगल है, मतलब नहीं आपने कोई जगह खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता वो इलीगल निकला, तो फिर आपकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा जो उसके असरात मरतब होते हैं वो बहुत अजीब व गरीब होते हैं। जो सारे सवालात हैं इस पर बैठ कर डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे। हम ऐसे गेस्ट को आपके सामने लेके आए हैं, मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है, क्योंकि मेरे पहले शो में ये हस्ती जो है, मौसूफ जो है, हमारे शो में आए थे और इनसे ही मैंने अपने शो का आगाज़ किया था और आज 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं। और आज जो है वो उवैस थानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD किंग्स बिल्डर के बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हो उवैस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह, आप कमजोर हो गए, खैरियत है? वेट कम किया है? बस चल रहा है कुछ, है ना, कुछ लग रहा है मुझे। मैंने आते ही देखा, मैंने कहा बोलूं ना बोलूं, मैंने कहा चलो ऑन एयर बोल दूंगी, कोई बात नहीं। ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अच्छा उवैस भाई, मैंने जैसे जिक्र किया कि बहुत ज्यादा मसाइल है कंस्ट्रक्शन को लेते हुए। लोग सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है, उनके साथ कभी कभी ऐसे मिसहैप हो जाते हैं कि वो जगह खरीद लेते हैं, वो इलीगल निकलती है। बहुत से दीगर मसाइल है। उसके लिए अगर आपको कोई मशवरा लेना है तो उवैस भाई हमारे साथ मौजूद है, आप लोग कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपने कोई अगर जगह खरीदी है और आप सोच रहे हैं कि हम उसको बेच दें, वो कौन सा एरिया है, तो बड़े अच्छे मशवरे देते हैं कि अभी ना बेचें, अभी रुक जाए, थोड़ा सा वेट कर ले, जगह के पैसे बढ़ सकते हैं। ये सारी बातों पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मशवरा देते हैं। लेकिन हम बात करेंगे उवैस भाई से, इससे पहले लेंगे ब्रेक। कही जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। उवैस थानवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से। उवैस भाई, क्या समझते हैं, हुकूमत बदलने के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं आप? सबसे पहले जी आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने एक दफ़ा और मुझे मौका दिया, और ये सेशंस होने चाहिए, इससे अवेयरनेस लोगों में फैलती है और जो लोग नाजरीन आप लोगों के ज़रिए, चैनल के ज़रिए देख रहे होते हैं, उनके जहनों में बहुत सारे सवालात होते हैं और जिनके जवाबात उनको इस प्रोग्राम में रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रिलेटेड टू हाउसिंग इंडस्ट्री मिल जाते हैं। हुकूमत बदलने के बाद जी आपको जैसे मालूम है 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी और उन्होंने हाउसिंग इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी काम करने की कोशिश की, जो कि थोड़ा बहुत हुआ भी, मगर जिस हिसाब से उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी और काम करना चाह रहे थे हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए, उस हिसाब से काम हुआ नहीं। मटेरियल कॉस्ट में बतदरीज इजाफा होता रहा, लोगों की रीच से चीज़ें बढ़ती गईं और आज हम 2022 में बैठे हुए हैं। 3 साल 8 महीने जो उनकी हुकूमत रही, उसमें परेशानियां भी हुई, बहुत सारे आपको मालूम है कोर्ट के मामलात भी चले, बिल्डिंग्स भी मुनहदम की गईं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आज इंडस्ट्री खड़ी है, इसका मतलब है कि अभी भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, बिल्डिंग इंडस्ट्री में, हाउसिंग सेक्टर में अभी भी जान है और लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। और जो हुकूमत अभी जो इस वक्त हुकूमत है, जो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत आई है और जो मिलजुल कर सारे लोगों ने हुकूमत बनाई है, अगर मेरे ख़्याल से कि बिज़नेस माइंडेड लोग हैं, हमेशा से ये देखा गया है कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत में बिज़नेस को थोड़ा प्रमोट भी किया जाता है, हाउसिंग सेक्टर को भी प्रमोट किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं। तो हम भी उम्मीद लगा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। मगर जो मटेरियल कॉस्ट आजकल बढ़ रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं,
اس سے کافی جو ہے وہ لوگوں کو پریشانی ہے، کیونکہ کیونکہ دیکھیں لوگوں نا، کی ریچ سے چیز اور آگے نکل گئی ہے۔ کیونکہ اویس بھائی آپ نے بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور امید پر تو دنیا قائم ہے. ہمیں بھی امید ہے کہ اللہ کرے ہمارے ملک کو جو ہے اسی طرح روا دوا رہے. کنسٹرکشن انڈسٹری ہو گئی اور دوسرے دیگر جو بھی ہمارے وہ ایشوز ہیں وہ سب اچھے ہو جائیں. لیکن ڈالر ریٹ کے بڑھنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا ظاہر سی بات ہے مٹیریل مہنگا ہوگا, چیزیں مہنگی ہوں گی, اس پر کتنا اثر پڑے گا؟ دیکھیں بالکل ڈالر ریٹ کا بھی ایک بڑا امپیکٹ ہے ہماری انڈسٹری میں, کیونکہ سریا ہو گیا, سیمنٹ ہو گیا, یہ چیزیں جب تک بڑھتی جائیں گی پیسے بڑھتے جائیں گے. اور ان کے سریا بڑھنے کی مین وجہ یہ ہے کہ امپورٹ جو ہے وہ آپ نے بین کیا, اس کے بعد جب ریٹ بڑھتا ہے اور مارکیٹ میں پیسہ آتا ہے یا پیسہ لگانا پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ مٹیریل کاسٹ میں اضافہ ہوتا ہے. اب میں صرف ایک سریے کی بات نہیں کر رہا, بلڈنگ انڈسٹری سے ریلیٹڈ تقریباً 110 الائیڈ انڈسٹریز آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ 110 الائیڈ انڈسٹریز میں ہر چھوٹی بڑی چیز یعنی شیشے سے لے کر لاک تک, چٹخنی تک اور کیل تک, یہ سب ایک چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں. اس میں ظاہر چیز جو آپ ڈالر ریٹ کی بات کر رہی ہیں وہ بڑھتی جائے گی, تو اگر کوئی چیز ہم باہر سے منگوا رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, کوئی چیز کوئی بھی را مٹیریل ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ پڑے گا. جب اس کا امپیکٹ پڑے گا تو ظاہر جو ریٹ کے اوپر آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریٹ بڑھتا جائے گا اور اس کا نقصان جو ہے وہ عام عوام کے اوپر جائے گا. وجہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز کا ریٹ بڑھتا ہے اور ریٹ بڑھنے کے بعد اگر میں کسی چیز کو کوئی پروڈکٹ یا کوئی پروجیکٹ ڈیلیور اناؤنس کر رہا ہوتا ہوں تو اناؤنس کرنے کے بعد اس کی ایک کاسٹنگ کی جاتی ہے اور اس کاسٹنگ میں ساری چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. جب ان تمام چیزوں کے اوپر ورکنگ کی جاتی ہے, اس کو پروجیکٹ کو اناؤنس کیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے وہ لوگوں کی سکت ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں, پاکستان میں خاص طور کے اوپر, کہ جو 2 سال 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے پیسے کما رہے تھے, اگر آج ہم دیکھتے ہیں کووڈ کے بعد 2 سال ہمارے کووڈ کے بھی گزرے, اس کے بعد بھی دیکھتے ہیں تو وہ وہی انہی پیسوں پہ آج تک کھڑے ہوئے ہیں جو پیسے وہ 2018-2019 میں کما رہے تھے. مگر پراپرٹی کی قیمت وہ 2018-19 والی نہیں ہے, وہ بڑھتی چلی گئی. تو وہ لوگوں کی ریچ سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں. تو ڈالر کا بالکل ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی امپیکٹ پڑتا ہے, عوام کے اوپر پڑتا ہے, جو ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اوپر پڑتا ہے, مٹیریل کاسٹنگ کے اوپر پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں کافی مہنگی ہو جاتی ہیں. مہنگی جب بات ہو رہی ہے تو بات کر لیتے ہیں مہنگائی کی بھی, کہ مہنگائی اتنی زیادہ جو یہ جن ہے ہوتا جا رہا ہے بے قابو, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی پراپرٹی کی جو قیمت تھی اس سے زیادہ ہو چکی ہے. مطلب کوئی گھر اگر آپ نے پہلے پوچھا ہو جو کہ 50 لاکھ کا ہو, اگر اب آپ آج معلوم کرتے ہیں تو وہ 60 اور 70 کا ہوگا. اور جو گھر والا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بھائی جب مہنگائی اتنی ہو گئی, کیونکہ ان کو بھی آگے جا کے گھر لینا ہوتا ہے نا, تو یہ جو مسائل ہیں مہنگائی کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہت مشکل ہے مہنگائی کی وجہ سے چیزیں کرنا, آپ کو بنانے کے لیے بھی اور صارفین کو خریدنے کے لیے بھی؟ نہیں جی بالکل مشکل تو ہے ظاہر ہے, اور ہمارے لیے کنسٹرکشن کرنا بھی روز بروز مشکل ترین کام ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ نئی جدت آ گئی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں. ظاہر ہے ہم اگر باہر کے ممالک سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں تو وہ جو بلڈنگز باہر کے ممالک میں پڑوسی جو قریب ہمارے ممالک ہیں ادھر جہاں اگر آپ جائیں تو بلند و بالا بلڈنگز نظر آتی ہیں. ظاہر ہے تو وہ اگر آپ نے اسی طرح کا کام کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر کاسٹلی ہے اور اس کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے, اور ہر کاسٹ جو ہے وہ بیئر بھی کرنی ہے صارفین کو, جو لوگ ہم سے پروجیکٹ بک کراتے ہیں. تو ظاہر ہے ہمارے لیے بھی چیلنجز ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی چیلنجز ہیں جو لوگ پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور جو خاص طور کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا طبقہ جو پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے وہ محدود پرسنٹیج ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک میں, ہمارے شہر میں خاص طور پہ, وہ پریفر کرتے ہیں رینٹ کے اوپر اپنے آپ کو سروائیو کرنے کی. ساری زندگی رینٹ پہ رہتے ہیں, ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ پراپرٹی میں انویسٹ کریں یا اپنے بچوں کے لیے یا اپنے لیے کوئی پراپرٹی کمائیں. بہت کم پرسنٹیج ہے, اس کم پرسنٹیج میں رہتے ہوئے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے کام کرنا بھی مشکل ہے. اور مٹیریل کاسٹ جس طرح بڑھ رہی ہے تو اس طرح لوگوں کے لیے زمینوں کے پیسے بڑھ گئے ہیں. اب میں اگر کوئی پروجیکٹ زمین لیتا ہوں پروجیکٹ کے لیے اور اس کو اناؤنس کرتا ہوں, ظاہر ہے وہ آج کی قیمت کے اوپر مجھے ملے گی, تو میں اس کے اوپر اگر پروجیکٹ ڈیزائن کر کے اس کو مارکیٹ میں لانچ کرتا ہوں تو وہ لوگوں کے ریچ سے تھوڑا باہر ہوتا ہے. اچھا وہ جن لوگوں کے ریچ میں آ رہا ہوتا ہے وہ پرسنٹیج کم ہوتی ہے,
یعنی اگر میں نے 250-300 اپارٹمنٹ اگر کسی جگہ کے اوپر بیچنے ہیں جس کی قیمت 2.25-2 کروڑ روپے ہے، تو وہ 2.25-2 کروڑ روپے والے جو خریدار ہیں وہ بہت کم ہیں، محدود ہیں. تو ان 2.25-2 کروڑ کے خریدار کو نکالنا اور ان کو پراپرٹی بک کرنے میں تھوڑی دشواری ہمیں بھی پیش آتی ہے. اور بعد میں جب پروجیکٹ چلتا ہے، بڑھتا ہے، اس کی مٹیریل کاسٹنگ میں اضافہ ہوتا ہے. اور مگر میں ایک بات اور آپ کے اس سے تھرو بتانا چلوں کہ اگر کوئی پروجیکٹ ہم نے لانچ کیا ہے آج اور اس کی ڈیلیوری ہے 4 سال بعد یا 3 سال بعد، تو اس میں جو کاسٹ آف کنسٹرکشن میں اضافہ ہوگا وہ ہماری ذمہ داری ہے، صارفین کی کسی کی ذمہ داری نہیں ہے. ماشاءاللہ. وہ ہم اس کو اسی ریٹ کے اوپر جو آج ہم نے ان کو چیز بیچی ہے، سیل کی ہے، اسی ریٹ کے اوپر آج سے 3 سال کے بعد بھی ہم ان کو ڈیلیور ہمیں کرنا ہوگا. اوکے. اور کرتے ہیں لوگ. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ پیسے بڑھا دیں، مٹیریل بڑھ گیا، کاسٹ بڑھ گئی تو چیزیں پیسے بڑھا دیں، ایسا نہیں ہے. جو پرائس لاک ہو جاتی ہے اسی پرائس میں ہمیں ڈیلیور کرنا پڑتا ہے. اس میں پھر ہمارا تھوڑا نقصان تو میں نہیں کہوں گا، مگر پروفٹ میں تھوڑا نقصان رہتا ہے. پروفٹ میں نقصان ہو جاتا ہے. آپ اویس بھائی، یہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ حکومت کا کیا اقدام ہونا چاہیے ان سب میں، کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک تو سب سے پہلے 2013 سے ایک کام چل رہا ہے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اوپر، اور وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ جو ہے وہ خان صاحب جب آئے تو انہوں نے بھی اس کے اوپر کام کیا اور سستے گھر اسکیم بھی بنائی، آسان گھر اسکیم، اس طرح کی کچھ اسکیمز لے کر آئے جس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا. لون فیسلٹیز دیں، بینکس کو انوالو کیا، پیسے دیے بینک نے. تو بالکل وہ اسی وجہ سے دیے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر کر سکیں. اور کافی لوگوں نے اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ بھی کری، کافی لوگوں نے وہ لون اویل کر پراپرٹی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ وہاں لی. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کام کنسٹرکشن انڈسٹری کا جو کام ہے وہ ایک تو آسان نہیں ہے، مٹیریل کی وجہ سے بھی اور چیزوں کی، اور جو ویلیو بڑھ رہی ہے چیزوں کی اس کی وجہ سے بھی، زمین کی کاسٹ کی وجہ سے بھی. تو حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے کہ ایک تو جو ٹیکسز ہیں اس میں تھوڑی چھوٹ دیں، اور جو مٹیریل جو بڑھتا جا رہا ہے اس میں بھی ٹیکسز میں چھوٹ دیں. جو آپ سیمنٹ ہے، سریا ہے، جو اگر کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا ریلیف دیں ڈیوٹیز کے اوپر، تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. اور جو زمینیں ہیں، جو گورنمنٹ کی زمینیں ہیں، ان کے اوپر لوگوں کو آفر کریں کہ وہ آپ کو زمین پرووائڈ کریں. شہر میں، ملک میں بہت زمینیں ہیں جو حکومت کی ہیں، وہ ان کو پرووائڈ کریں، کم ریٹس کے اوپر ڈیولپرز کو دیں، ڈیولپرز ان کو ڈیولپڈ کریں، اور انفراسٹرکچر کے اوپر کام کریں. گیس، بجلی، پانی، روڈ کا انفراسٹرکچر جہاں ہوگا وہاں پہ عوام جائے گی، چاہے وہ آپ شہر سے دور بنائیں، پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں، ان جگہوں کے اوپر شہر سے ہٹ کر اب سوسائٹیز بن رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں بھی ایسا ہی ہے. ہائی وے اب اگر آپ چلی جائیں تو ہائی وے کی کافی سوسائٹیز جو ہیں وہ ہائی وے کی طرف آ گئی ہیں. تو جہاں پہ انفراسٹرکچر ہوگا، جہاں پہ گیس، بجلی، پانی موجود ہوگی، وہاں پر جو ہے وہ پبلک جائے گی. اور پبلک کو یہی انفراسٹرکچر چاہیے تو دور کے علاقوں میں چلے جائیں. خدا کی بستی ایک علاقہ ہے، ادھر چلے جائیں. اگر وہاں آپ کی یہ فیسلٹیز ساری موجود ہیں تو وہاں لوگ رہنے کے لیے، بسنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے وہ اپنی محدود آمدنی کو دیکھتے ہوئے ادھر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ آمدنی جو ہے وہ 98 ہو گئی اور خرچہ جو ہے وہ روپیہ ہو گیا ہے. یہ بہت مسئلہ زیادہ ہی ہو گیا ہے. بالکل بہت زیادہ، روپیہ سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. ویسے صحیح بات ہے. اچھا، پرانی حکومت کی جو پالیسیز تھیں آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کنٹینیو رہیں گی؟ رہنی چاہیے. دیکھیں، انڈسٹری کا میجر رول پلے کرتی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری پاکستان کی اکانومی میں، اور خاص طور کے اوپر جو کراچی میں ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر کام ہوتا ہے تو اس میں بھی کافی ٹیکسز جمع ہوتے ہیں، اربوں خربوں روپے جمع ہوتے ہیں، جس سے ملک کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ 60% اگر ریونیو جنریٹ کر کے کراچی سے جا رہا ہے تو 60% میں مین جو کردار ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا ہے. اس میں کیا ہے کہ ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں، مٹیریل کے اوپر ہم پیسے دے رہے ہیں، ڈیوٹیز دے رہے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکسز بھر رہے ہیں. اس کے بعد جب بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے تو جو صارف آتا ہے رہنے کے لیے، اس کا پراپرٹی ٹیکس اور اس کی اور چیزوں میں ٹیکسز شروع ہو جاتے ہیں. اور جب پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے
پراپرٹی ایک کے نام سے دوسرے کے نام پر جا رہی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ ٹیکسز آ جاتے ہیں، تو جو ٹریڈنگ والا معاملہ ہے اس میں بھی پیسے کما رہے ہیں حکومت، اور جو کنسٹرکشن والا معاملہ ہے، جو لوگ جو ہیں وہ صارف اپنے لیے رہنے کے لیے جگہ خریدتے ہیں، اس میں بھی ٹیکسز کے ذریعے حکومت کو پیسے مل رہے ہیں، تو بالکل ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ جو پرانی حکومت نے کام کیے تھے اس کو اچھے کام، پرانی حکومت نے جو اچھے کام کیے تھے ان کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ ملک کا بھی فائدہ ہے، عوام کا بھی فائدہ ہے، ملک بھی اسی حساب سے چلتا رہے گا، تاکہ جو حالات اور واقعات ہم آج فورسی کر رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کو اچھے اقدامات پرانی حکومت کے کنٹینیو کرنے چاہیے۔ لیکن آپ سے ابھی تک ان کی کوئی بات ہوئی، کوئی رابطہ ہوا نیو حکومت کا کہ ابھی دیکھیں ہماری ایک ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے آباد کے نام سے، اور اس میں ظاہر ہے آپ کے علم میں بھی ہے، لوگوں کے بھی علم میں ہے کہ آباد جو ہے وہ ہمیشہ سے حکومت کے ساتھ لائزن میں رہتی ہے، مگر ابھی جو نئی حکومت آئی ہے اس کے ساتھ فی الحال ابھی کوئی اس طریقے سے رابطہ نہ انہوں نے ہم سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، ابھی کوئی اس طرح کا سلسلہ حکومت پاکستان کی طرف سے، نئی حکومت کی طرف سے نہیں شروع کیا گیا، اور امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اگر شروع ہو جائے گا تو بہت ساری چیزیں مزید بہتری کی طرف چلی جائیں گی انشاءاللہ۔ اویس بھائی، آگے آنے والے آپ کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے اور میں بھی جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں جی، جیسے اس وقت تو کنگز گروپ کے الحمدللہ شہر کے مختلف علاقوں میں پروجیکٹس ہیں، چھوٹے بڑے پروجیکٹس ہیں، شہید ملت روڈ کے اوپر، خالد بن ولید روڈ پہ، گلشن اقبال میں، گلستان جوہر میں، زیادہ تر کام ہمارا جوہر میں اور اسکیم 33 کے ایریا میں، تو جوہر کے آلموسٹ پروجیکٹس ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور اب سارا ہمارا فوکس جو ہے وہ اسکیم 33 کی طرف ہے۔ اسکیم 33 میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا ہے کہ وہ ایشیا کی سب سے بڑی اسکیم ہے۔ ابھی جتنے بھی ریل اسٹیٹ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ہاؤسنگ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ میجورٹی اسکیم 33 کی طرف کام کر رہے ہیں، اور اسکیم 33 کی کامیابی کی مین وجہ یہ ہے کہ ادھر انفراسٹرکچر اچھے طریقے سے ڈال دیا گیا ہے، روڈ کا انفراسٹرکچر بھی ڈال دیا گیا ہے، گیس بجلی پانی بھی موجود ہے، وہی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں جب وہ اس طرف آ گئی ہیں، پہلے اس ایریا میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں ایک آپ کو مثال دوں، آج سے 7-8 سال پہلے اس ایریا میں کوئی اگر ہاؤسنگ اسکیم تھی تو ادھر ایک پلاٹ 120 گز کا 8-9-10 لاکھ روپے کا تھا، بہت زیادہ ہوا 15 لاکھ روپے کا تھا۔ آج وہی 120 گز کا پلاٹ مختلف سوسائٹیز میں جو 10-12-15 لاکھ کے تھے وہ آج 1 کروڑ روپے سے اوپر ہو گئے۔ تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ ٹریڈنگ ہوئی، لوگوں نے کاروبار کیا، لوگوں نے پیسہ کمایا، لوگ جو شفٹ ہونا چاہتے تھے وہ اس ایریا میں شفٹ ہوئے، اس کو آباد کیا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ تر اب جو لوگ ہیں وہ اسکیم 33 کی طرف کام کر رہے ہیں، اور اسکیم 33 بھی اگر لوگوں کی ریچ سے باہر ہے تو وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اب سرجانی ٹاؤن اور نارتھ کراچی اس طرح کے ایریا میں کافی پروجیکٹس آ رہے ہیں، ہاؤسنگ اسکیمز آ رہی ہیں، ناردرن بائی پاس کے اوپر آ رہی ہیں، مین سپر ہائی وے کے اوپر آ رہی ہیں، اس جگہ منگو پیر کی طرف آ رہی ہیں، منگو پیر روڈ پہ آ رہی ہیں، تو یہ ساری وہ جگہ ہیں جو لوگ پہلے جانا اپنے لیے مشکل سمجھتے تھے، مگر اب جو ہے وہ الحمدللہ لوگ جا رہے ہیں، موو کر رہے ہیں۔ ظاہر سب کو اپنی چھت چاہیے، اپنی جیب کے حساب سے چاہیے، جن کی رینج میں ان ایریاز میں پراپرٹی بائی کرنا مشکل ہے، ان کے لیے اس جگہ کے اوپر پراپرٹیز کے بہت اچھے اوپن آپشنز ہیں، جہاں پہ 120 گز کا پلاٹ 25-30 لاکھ روپے کا بھی ہے، کہیں 20-22 لاکھ روپے کا بھی مل جائے گا آپ کو۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کو اگر بینک جو ہے وہ پیسے دیتا ہے، لون فیسیلیٹی دیتا ہے، یا HBFC ہاؤس بلڈنگ فائنینس والے آپ کو پیسے دیتے ہیں، تو آپ وہاں پہ آرام سے اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اچھی بات بتائی ہے ہمیں اویس بھائی نے۔ اچھا اویس بھائی، آپ کی جب بات کریں کنگ بلڈرز کے حوالے سے، آپ نے بتایا اسکیم 33 پہ آپ لوگوں کا فوکس ہے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ کام ہو، تو وہ جو ایک گھر ہے، جیسے 3 کمروں کے گھر کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کتنے کمروں کے گھر آپ لوگ بنانے کا سوچ رہے ہیں، بینگلوز بھی بنانے کا سوچ رہے ہیں، ڈبل سٹور ٹائپ کے گھر جو ہوتے ہیں وہ بنانے کا سوچ رہے ہیں، اس کے پرائز کیا ہوں گے؟ مطلب صارفین جو سن رہے ہیں کیا ان کی رینج میں ہوں گے وہ گھر، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اسکیم 33 میں بھی اب پیسے کافی بڑھ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر میں کمپیئر کروں پچھلے 2-3 سال سے، تو اسکیم 33 میں نے آپ کو بتایا ٹریڈنگ بھی ہوئی، کام بھی ہوا، لوگوں نے انویسٹمنٹ بھی کری، تو اس وجہ سے جو چیز پہلے ہم 50-60 لاکھ روپے کی بیچ رہے تھے وہ آج
1.25 करोड़ रुपए के करीब की है। अच्छा। और उसमें अगर मैं एक एवरेज अपार्टमेंट की बात करूं 2 बेडरूम का, तो 2 बेडरूम का अपार्टमेंट 1 करोड़ रुपए से नीचे स्कीम 33 में भी नहीं है। अच्छा। नए प्रोजेक्ट्स में जो अब प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। और स्कीम 33 बहुत वसी है। अब उसमें यह है कि आपकी ये शुरू होती है सफूरा से, और ये गुलशन मेमार और आगे का एरिया सुपर हाईवे का अच्छा खासा एरिया है, सब स्कीम 33 में शामिल होता है। तो अगर आप सफूरा की तरफ से एंटर हों और उसकी अतराफ में हाउसिंग स्कीम्स देखें तो उधर के पैसे कुछ ज़्यादा हैं। अच्छा। थोड़ा आगे चले जाएं तो थोड़े बहुत 5-5, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए के करेक्शंस हैं, मगर 1 करोड़ रुपए से नीचे कोई भी अपार्टमेंट 2 बेडरूम का स्कीम 33 में नए प्रोजेक्ट्स में मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। और आपने एक दफ़ा जिक्र किया था कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते थे पहले जो कम कीमत पे आप बोलते थे कि भाई इतने का हम जो है वो सेल आउट कर रहे हैं अपना फ्लैट या जो भी आपकी चीज़ें होती थी। तो अब ऐसा इन फ्यूचर कोई ख्याल है आपका कि कुछ करेंगे इस तरह? वो एक हम लेकर आते थे स्कीम कि एक प्रोजेक्ट हम अनाउंस करने जा रहे हैं, अगर वो कोई आज हमसे ख़रीदना चाहता है तो वो हमें 50% कैश पेमेंट पूरी कर दे, हम उसको 50% डिस्काउंट देकर वो प्रॉपर्टी अगले 3 साल बाद या 4 साल बाद जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो हम उसको दे देंगे। मगर अब चूंकि ज़मीनों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं तो वो चीज़ ऑफ़र करना हमारे लिए मुश्किल काम है। मुश्किल हो जाता है। पहले हमने माजी में की और हमने डिलीवर भी अल्हम्दुलिल्लाह किया। अगर किसी को हमने कोई 20 लाख की चीज़ बेची है तो जब हमने उसको पोजीशन दिया है तो वही 20 लाख वाली चीज़ 1 करोड़ रुपए की हुई थी, तो हमने उससे कोई पैसे ऊपर चार्ज नहीं किए। माशाल्लाह। तो इस तरह की स्कीम्स वगैरह आती हैं। मगर अभी हमने एक नई चीज़ शुरू की हुई है कि लोगों की जेब देखें, हर किसी की ना इस्तात नहीं आपकी है। जो ये नई चीज़ है ना, इसको हम ब्रेक के बाद जानेंगे। तो नाज़रीन कहीं जाइएगा मत, उवैस थानवी साहब कुछ सरप्राइज हमें रिवील करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं उवैस भाई की जानिब, जानते हैं कि वो क्या बात कर रहे थे, क्या सरप्राइज है जब वो रिवील कर रहे थे। जी उवैस भाई। अच्छा जी, इसमें सिलसिला ये है कि जैसे कि आपको मालूम है कि लोगों को प्रॉपर्टी बाय करने के लिए शुरू में एक बल्क अमाउंट देनी पड़ती है। जैसे अगर लेट से 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो आपने 15-20 लाख रुपए उसमें डाउन पेमेंट देनी है। उसके बाद फिर मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी शुरू हो जाती है जो 3-3.5 साल तक चलती है, और आप उसमें मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स और ईयरली इंस्टॉलमेंट करके आप अपने पैसे पूरे करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारी ये स्कीम चल रही है कि हम 0% डाउन पेमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। माशाल्लाह। हम कोई डाउन पेमेंट नहीं ले रहे। आपकी अगर जेब इजाज़त देती है तो आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं, वरना 0% डाउन पेमेंट के ऊपर आप मंथली पैसे देकर आप अपनी जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदनी है उसको जिस रेट के ऊपर आपने ख़रीदनी है, अगर वो आपकी रेंज में आ रही है तो आप उस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट आज से शुरू कर सकते हैं। 42 मंथ्स तक आप वो मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे तो समझें आपके अगर 1 करोड़ रुपए की चीज़ है तो 42 मंथ्स तक आपने मुझे 40-50 लाख रुपए दे देने हैं। अच्छा। और जब आपने 42 मंथ्स के बाद आपको प्रोजेक्ट हम हैंड ओवर कर रहे होंगे तब 50% आपने मुझे पे करने होंगे। अब उसमें सिलसिला क्या है कि हमारे लोगों की, हमारे आवाम की साइकी ये है कि जब एक प्रोजेक्ट तैयार खड़ा हुआ नज़र आता है कि जी डिलीवरी इसकी करीब है, तो वो लोग कहीं ना कहीं से पैसों को मैनेज करके, कोई अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर, कोई लोग अपने जेवर बेचते हैं, कोई लोग अपनी गाड़ियां बेचते हैं, तो उन चीज़ों को देखकर के यार एक दफ़ा हमारा घर हो जाएगा, तो वो उन चीज़ों को बेचकर अपना घर कर लेते हैं। तो ये एक स्कीम हमारी अभी चल रही है 0% डाउन पेमेंट के हवाले से, कि जिसके पास पैसे नहीं है डाउन पेमेंट के लिए वो किंग्स ग्रुप में आए और 0% डाउन पेमेंट के ऊपर अपनी बुकिंग कराए, मंथली इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर 42 महीने तक वो पैसे देते रहें। 42 महीने के बाद जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो उसके बाद बाकी बैलेंस की अमाउंट आप पे कर आप बिल्डिंग का पोजीशन ले सकते हैं। माशाल्लाह। तो ये कहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो है वो किंग बिल्डर्स के कहीं पे भी जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं स्कीम 33 में ज़्यादातर ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। स्कीम 33 में किंग्स बिल्डर इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले सालों में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा अपार्टमेंट बना रहा है माशाल्लाह। तो ज़ाहिर है वो 10,000 अपार्टमेंट बनाना कहना तो बड़ा आसान है, मगर काम करके ऑन ग्राउंड उसको डिलीवर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना हो सके
लोगों के लिए भी काम करें, ज़ाहिर है अपने लिए तो हर कोई करता है, आवाम के लिए भी काम करें। तो ये छोटी छोटी पॉलिसीज़ जो हम लोगों के फ़ायदे के लिए लेकर आते हैं वो इसी वजह से लेकर आते हैं ताकि हर किसी का कोई ख्वाब, अपना घर सजाने का ख्वाब पूरा हो सके। बहुत ज़बरदस्त ये तो बात जो है वो आप लोगों ने सुनी होगी। नाज़रीन, अगर आप लोग चाहते हैं कि उवैस भाई से कोई सवाल है आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा मशवरा देते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है भाई। अब मुझे तो कुछ रियल एस्टेट के बारे में पहले आज सच कुछ पता नहीं होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कछुए की चाल चलते चलते मुझे भी थोड़ा बहुत आइडिया होने लगा और सवालात की आमद खुद ब खुद हो जाती है। उवैस भाई, जब आपने जिक्र किया कि आप डाउन पेमेंट नहीं लेंगे लेकिन मंथली जो है वो अमाउंट डिसाइड करना पड़ेगा, तो मंथली अमाउंट में वो कितना अमाउंट होना चाहिए, या फिर वो ईयरली भी कर सकते हैं या 6 मंथ्स भी कर सकते हैं, ये हो सकता है? नहीं, मंथली, इसमें मंथली चलेगा। 6 मंथ्स अगर करना है उन्होंने तो 6 मंथ में फिर एक चंक अमाउंट, बड़ी बल्क अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। तो ज़ाहिर है कोशिश लोगों की यही होती है कि वो मंथली इंस्टॉलमेंट में, अब अगर लेट से 1.5 लाख रुपए जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 1.5 लाख रुपए लोगों के लिए देना आसान है बनिस्बत के 6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए जो है वो 2 महीने या 2.5 महीने 3 महीने में दे। तो वो 1.5 लाख रुपए या 1,40,000 रुपए महीना देता रहे। असल में ये लोग कहेंगे, लोग जो देखने वाले हैं वो ये कहेंगे कि 1.5 लाख रुपए देना मुश्किल काम है, कैसे देंगे। असल में 1.5 लाख देना मुझे मालूम है मुश्किल काम है, लोगों की इतनी सैलरीज नहीं होती, मगर मैंने फिर आपको बताया कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वालों की परसेंटेज महदूद है। ज़ाहिर है जो पैसे 25-50 हज़ार रुपए 1 लाख रुपए कमा रहा है वो 1.5 लाख रुपए महीना कहाँ से देगा? बिल्कुल सही। तो उन लोगों के लिए ज़ाहिर है मैं उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि जो सुरजानी टाउन वगैरह का इलाका है उधर भी बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं, हम भी वहाँ काम कर रहे हैं, किंग्स बिल्डर भी वहाँ काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोग वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ जाकर भी आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं कि वहाँ पे कोई प्रॉपर्टी आपको आपकी रेंज में मिल जाए। तो ये जो 1.5 लाख रुपए वाले हैं ये मंथली बेसिस के ऊपर या तो बिजनेस करने वाले लोग होंगे या अच्छी सैलरी के ऊपर जो लोग मुख्तलिफ सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वो लोग होंगे। तो उनके लिए 1.5 लाख रुपए निकालना मुश्किल काम नहीं होगा। और अगर लोग कहते हैं कि जी 1.5 लाख रुपए से कम होना चाहिए, तो 1.5 लाख से कम होने में फिर हम डिलीवर टाइम पे नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है पैसा आएगा तो बिल्डिंग बनेगी तो आपको डिलीवर होगी। जी बिल्कुल। सरजानी का आपने जिक्र किया, वहाँ पर भी किंग बिल्डर्स काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्राइस रेंज क्या है? मतलब एक 2 कमरों का, 3 कमरों का घर किंग बिल्डर्स का क्या रेंज है? देखें, वहाँ पे हम हाउसिंग सेक्टर पे भी काम कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा किंग्स अल अहमद टाउन के नाम से प्रोजेक्ट है मेन मंगोपी रोड के ऊपर, और तकरीबन 120 गज का प्लॉट जो है वो वहाँ पे हमारे पास कोई 35 लाख रुपए का है। ठीक है। जो स्कीम 33 में 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। ओह। तो उस 35 लाख रुपए लोगों के लिए इन्वेस्ट करना, जिन लोगों की रेंज कम है उनके लिए उधर ऐसी फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे गेटेड कम्युनिटी में मिलती हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पे भी हैं, मगर सिर्फ इलाके की वजह से उधर की रेट ये हैं आज, मगर कल करा के ये रेट बढ़ जाएंगे। ये 35 के 50 लाख रुपए हो जाएंगे, 50 से 80 लाख रुपए हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है शहर में कीमतें तो हर 6 महीने के हिसाब से बढ़ती जा रही हैं और वो नीचे आने का, मैंने 2012-13 से प्रॉपर्टी की कीमतें नीचे आते हुए नहीं देखी। बिल्कुल तो 10-11 साल हो गए प्रॉपर्टी की, कभी भी पूरे कराची में कहीं मैंने कीमतें नीचे आते नहीं देखी। हालात भी इतने ख़राब रहे, ऑपरेशंस भी हुए, जो ज़रबे अज़ब हुआ, चीज़ें हुई, मगर प्रॉपर्टी की कीमतें कराची में नहीं गिरी। मतलब कोविड भी आया, कोविड ने भी कीमतों में कोई फर्क नहीं आया, बिल्कुल बढ़ती गई, कम नहीं हुई। और इसी तरह जैसे प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, ऐसे लग रहा है महंगाई भी बढ़ती जाएगी और पता नहीं हम लोग कहाँ किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। सबकी जिंदगी में मसले हैं, मसाइल हैं, लेकिन उवैस भाई ने बताया कि आप लोग सरजानी टाउन में जाकर किंग बिल्डर से राब्ता करें। अगर आपकी प्राइस रेंज में आता है प्लॉट, तो कितने तक का आपने बताया? 120 गज का प्लॉट 32 लाख रुपए का है, और 80 गज का भी प्लॉट है, जो वो लेना चाहें तो वो 22 से 25 लाख रुपए का वो भी मिल जाता है। माशाल्लाह। अच्छा, प्लॉट अलग होते हैं उवैस भाई, और बिल्डिंग से जो फ्लैट होते हैं वो अलग होते हैं? वो देखें, प्लॉट जो हैं वो ज़ाहिर है रेजिडेंशियल हैं,
ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بلڈنگز کے اوپر جو ہے وہ اپارٹمنٹ کمرشل کے اوپر اپارٹمنٹس بنیں گے تو ظاہر ہے وہ ہم بنا کے دے رہے ہیں. ٹھیک تو ہے. وہ بھی اگر اپارٹمنٹ 2 بیڈروم کا کوئی لینا چاہتا ہے وہ وہاں تو 35-40 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ وہاں بھی مل جاتا ہے. اچھا، کنگ بلڈرز کی طرف سے. جس میں تقریباً کوئی 2 سال 2.5 سال کا آپ کو پیمنٹ ٹائم مل جاتا ہے. صحیح ہے. تو آپ جو ہے وہ وہاں پہ اپارٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں اسی ایریا میں. اور اس میں بھی یہی ہے اگر وہ ڈاؤن پیمنٹ نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. دیکھیں جہاں 30-35-40 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ ہے تو وہاں ڈاؤن پیمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ 10 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دے دیں. 5-6 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ دیں اور منتھلی 50,000 روپے یا 40,000 روپے آپ شروع کر دیں. ہر کوارٹرلی یا ہاف ایئرلی کے اوپر آپ اپنی شیڈیول اس طرح بنائیں کہ آپ نے کوئی اماؤنٹ ہاف ایئرلی دینی ہے، کوئی اماؤنٹ کوارٹرلی دینی ہے، کوئی اماؤنٹ آپ نے ایئرلی دینی ہے اور منتھلی انسٹالمنٹ آپ کنٹینیو رکھیں تو گھر آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ بن جاتا ہے 2.5-3 سال میں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا اویس بھائی، آپ نے بتایا کہ یہ سب چیزیں جو ہے، جیسے کوئی آپ کے پاس صارفین آتے ہیں گھر کے لیے کہ ہمیں گھر چاہیے، یہ ہے وہ ہے، تو فائل جو ہے وہ پراپر پوری پیمنٹ کے بعد آپ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں فائل گھر کے جو ہوتے ہیں کاغذات، یا پھر مڈ میں یا پھر مطلب ہونے والے ہوتے ہیں پیسے؟ دیکھیں بلڈر کے پاس اگر کوئی بکنگ کراتا ہے تو اس کو بلڈر فائل ملتی ہے، ٹھیک ہے، ڈے 1 مل جاتی ہے. اس میں اپلیکیشن فارمز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، جو ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ایگریمنٹ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے اوپر ہمارے اور جو ہمارے الاٹی ہوتے ہیں ان کے سائن ہوتے ہیں اور ان کی پھر رسیدیں جو وہ ہمیں پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ رسیدیں ہم ان کو ہر مہینے جو بھی ان کی پیمنٹ شیڈیول ہے اس حساب سے ہم ان کو رسیدیں ان کی فائل میں لگاتے ہیں. تو ایک فائل پراپرٹی کی ہوتی ہے الاٹی کے پاس، ایک فائل آفس فائل ہوتی ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ پراپرٹی ڈاکیومنٹس کی بات کر رہی ہیں وہ پیمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ایلوکیشن، الاٹمنٹ لیٹر، ایلوکیشن لیٹر، پوزیشن آرڈر، ایکنالجمنٹ آف پوزیشن، یہ بلڈرز کے وہ پیپر ہیں جو ہم پیمنٹ مکمل ہونے کے بعد الاٹی کو اپنے پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی لیز کرائی جاتی ہے. تو گورنمنٹ لیز کرانے سے پہلے جو فائل کی اہمیت ہوتی ہے وہ بلڈر فائل کی اہمیت ہوتی ہے جو ہم ان کو الاٹمنٹ آرڈر اور پوزیشن آرڈر کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اہمیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب لیز ہو جاتی ہے، لیز ہونے کے بعد پھر آگے سیل ڈیڈز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں جتنی دفعہ بھی وہ بیچیں گے. تو ان سارے پروسیس میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے سے لے کر اور لیز ہونے تک تقریباً 2 سال 1.5 سال لگ جاتے ہیں. 2-1.5 سال لگ جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کالر ہے ہمارے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. یا میرے پیارے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بھی بہت بہت جمعہ مبارک ہو. الحمدللہ، بھائی کو بھی بہت سلام ہو. باقی کے کنسٹرکشن بہت ظاہر ہے، کراچی شہر ایک پھیلتا ہوا شہر ہے، اس میں ہاؤسنگ کی بھی ضرورت ہے اور بہت امتیاز زیادہ کنسٹرکشن کام بھی ہو رہا ہے. لیکن میرا ان سے سوال کچھ ایسے جو خدشات ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. یقیناً یہ اچھا کام کر رہے ہوں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی پروجیکٹ گھر میں جاتے ہیں لیتے ہیں تو آپ NOCs دکھاتے ہیں، سب کچھ دکھاتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کہ چلو بلڈنگ بن گئی، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ NOC صحیح نہیں تھی اور اس کے بعد ظاہر جو اپروول جو کرتے ہیں وہی اداروں سے تب کنفرمیشن کریں گے نا. جب آپ کنفرمیشن کرنے کے بعد بھی اس کے بعد مسائل یہ ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ انآتھرائزڈ ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں. ایک تو اس کے بارے میں فرمائیے گا کہ وہ بھائی جب اتھارٹی خود ہی ویریفائی کرے اس کے بعد وہ ڈینائی کر دیتی ہے اور پھر کورٹ جو ہے آرڈر کر دیتا ہے تو اس میں لوگ کہاں جائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا کہ جیسے آپ لوگ کوئی پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں اس کے اندر جو آپ ایک اماؤنٹ بتاتے ہیں اور اس کے جو یعنی قسطیں بتاتے ہیں اس کے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ ہڈن چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں پتہ چلتی. تو جو آپ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے یہ بھی اماؤنٹ آپ نے دینی ہے. اور آپ کے خیال میں آپ ایک اچھے بلڈر ہوں گے یقیناً، آپ کے خیال میں اگر مجھے کسی پروجیکٹ کو خریدنا ہے، کسی اپارٹمنٹ کو خریدنا ہے تو مجھے کون سی چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اچھا بلڈر ہے یا اس کی اوتھینٹسٹی ہم کس طرح چیک کر سکتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے یایا بھائی، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اللہ حافظ. یایا صاحب کے جو 3 سوالات ہیں ان کو ہم اسی حساب سے جواب دے دیتے ہیں. پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ NOCs کے اوپر کہ NOC دکھاتے ہیں اور بلڈنگ بن جاتی ہے اور بننے کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسا بعد میں معاملات آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں صارف. بالکل ایسا ہوا ہے ماضی میں. آپ نے دیکھا ہوگا نسلا ٹاور ایک پروجیکٹ الدین پارک کے برابر والی ایک بلڈنگ بن رہی تھی، اس کو منہدم کیا گیا، اس کو گرایا گیا. تو اس میں جب تک اداروں کے ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جائیں گی نا جو لوگ اس میں انوالو ہیں NOC دینے میں، اگر کوئی لکونہ ہے، کوئی چیز ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جی نالے کے اوپر بلڈنگ بنا دی، نالے کے اوپر بلڈنگ بنانے کی جرت میری نہیں ہو سکتی.
اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب تک ادارہ مجھے اس میں NOC نہیں دے گا میں ادھر ایک اینٹ بھی نہیں رکھ سکتا. جب میں نے NOC لے لی, اچھا NOC بھی ہمیں اداروں سے 18 NOCs لینی پڑتی ہیں, ایک NOC سے کام نہیں ہوتا. 18 NOC لوں گا تو بلڈنگ بنا سکوں گا. اب جب مجھے 18 NOCs مل گئیں, پلاٹ میں نے مارکیٹ سے خریدا, مجھے نہیں معلوم اس پلاٹ میں پیچھے 25 سال 50 سال پہلے کیا تھا. کیا وہ نالے کے اوپر پلاٹ الاٹ کیا گیا تھا, کیا وہ گورنمنٹ لینڈ کے اوپر پلاٹ الاٹ کیا گیا تھا. وہ 5 ہاتھوں بکتے ہوئے 6 ہاتھ پہ میں نے خریدا ہے. تو آج اگر میں خرید رہا ہوں, میں پراپر طریقے سے اس کا نقشہ پاس کرا رہا ہوں, اور نقشہ پاس کرانے کے بعد اس پہ بلڈنگ بنا رہا ہوں, اور بلڈنگ بننے کے بعد اگر کوئی لوگ وہاں رہنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی ایک کورٹ آرڈر آتا ہے کہ جی یہ بلڈنگ جو ہے وہ انلیگل بنی ہے, تو ظاہر ہے لوگوں کا نقصان ہے, انڈسٹری کا نقصان ہے. جو لوگ اعتماد کر کے بھروسہ کر کے ہمیں پیسے دیتے ہیں بلڈنگ بنانے کے لیے, تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بھائی کا بالکل سوال ہے, NOCs دیکھنی چاہیے ساری. 18 NOCs میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 18 NOCs ہر ادارے سے لینی پڑتی ہیں, انکلوڈنگ گیس کمپنی سے الگ لینی ہے, KE سے الگ لینی ہے, واٹر سے الگ لینی ہے. واٹر کے پانی پینے والے معاملات الگ ہیں, سیوریج کے معاملات الگ ہیں, ان سے الگ الگ NOCs لینی ہے. پھر ادارے ہیں, KDA ہے, SBC ہے, بورڈ آف ریونیو ہے, یہ ادارے بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں سے NOC لینی پڑتی ہے. KMC DMC بنے ہوئے ہیں, ان کے کچھ جگہوں کے اوپر ان کی NOCs ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو وہ ساری NOCs بالکل دیکھنی بھی چاہیے, اور اس کے بغیر جو ہے اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہ غلط ہے. دوسرا ان کا ایک سوال تھا کہ جو پروجیکٹ میں ہم پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں, اور پروجیکٹ اناؤنس کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کچھ اس میں ہڈن چارجز ہوتے ہیں. دیکھیں ہڈن چارجز کوئی نہیں ہوتے. ایک اپارٹمنٹ کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے, اس 1 کروڑ روپے میں 15-20 لاکھ روپے لون اماؤنٹ ہوتی ہے. 80 لاکھ روپے آپ نے کیش کے مد میں ہر مہینے آپ نے پے کرنا ہوتا ہے. لون اماؤنٹ کیا ہوتی ہے کہ کچھ بڑی اماؤنٹ ایسی رہ جاتی ہے آخر میں, جو لوگ نہیں دے پا رہے ہوتے, اس کو ہم لون اماؤنٹ کو توڑ دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے پاس ہاؤسنگ کا کوئی لون ہے, تو وہ آپ ہماری پراپرٹی کے اگینسٹ اس میں لون لے کر آپ وہ پیسے ہمیں دے سکتے ہیں. تو وہ لون اماؤنٹ ہے, وہ ہڈن اماؤنٹ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ایک اماؤنٹ ہوتی ہے ڈاکیومنٹیشن اینڈ ڈیولپمنٹ چارجز. ہاؤسنگ اسکیم میں ڈاکیومنٹیشن ڈیولپمنٹ چارجز لی جاتی ہے, اور اگر کوئی آپ اپارٹمنٹ بائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ سے ڈاکیومنٹیشن چارجز لی جاتی ہے. اب ڈاکیومنٹیشن چارجز میں لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ پیسے اتنے کیوں ہیں. یعنی اگر لیٹ سے فرض کریں کہ کسی سے اگر ڈاکیومنٹیشن چارجز 12-15 لاکھ روپے لیے جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈاکیومنٹیشن چارجز اتنے کیوں لیے جا رہے ہیں. تو وہ ڈاکیومنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کے گھر میں گیس کا کنیکشن ہے, بجلی کا کنیکشن ہے, پانی ٹیپ واٹر کا کنیکشن ہے, سیوریج کا کنیکشن ہے, اور لیز کے پیسے ہیں. یہ 5-6 چیزوں کے پیسے شامل ہوتے ہیں ان 11-12-15 لاکھ روپے میں, جس کو ہم ڈاکیومنٹیشن چارجز کہتے ہیں. عموماً ہم بھی فیس کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمیں نہیں بتایا. ہمارے ہر بلڈر کے کلوز میں لکھا ہوا ہے کہ ڈاکیومنٹیشن چارجز یا ڈیولپمنٹ چارجز وہ سیپریٹ لیے جائیں گے آن ڈیمانڈ, جس وقت ڈیمانڈ کی جائے گی. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ آج آپ ہمیں بتا دیں پروجیکٹ اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ آپ ڈاکیومنٹیشن چارجز کتنے لیں گے. ہم آج نہیں بتا سکتے. ہم نے ڈاکیومنٹیشن چارجز لینے آپ سے اگلے 3 سال کے بعد. جب ہم 3 سال کے بعد آپ سے ڈاکیومنٹیشن چارجز لیں گے, تو آج ہم کیسے آپ کو پیسے بتا دیں. کیونکہ کل کرا کے حکومت کی طرف سے ٹیکسز بھی لگیں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی, ٹیرف ریٹ چینج ہو جائے گا. تو وہ میں آج نہیں بتا سکتا. وہ کمپلیشن آف دی پروجیکٹ کے بعد ہم ڈاکیومنٹیشن چارجز لوگوں سے چارج کرتے ہیں, وہ ہڈن نہیں ہوتے, ہر کسی کو معلوم ہوتا ہے, اور ہر ہمارے پیمنٹ شیڈیول کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا, تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, جس کا نام ہے مسکراتی صبح. اویس بھائی سے جانیں گے مائی کراچی ایگزیبیشن کے حوالے سے کہ آج اس کی اوپننگ ہے, کنگ بلڈرز نے وہاں پہ اسٹال لگایا, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. جی بالکل, مائی کراچی ایگزیبیشن ہو رہی ہے کراچی کے ایکسپو سینٹر میں, اور یہ کراچی چیمبر آف کامرس کروا رہے ہیں. ہر سال کراتے ہیں, کووڈ کی وجہ سے پچھلے 1-2 سال 3 سال یہ نہیں ہوئی, تو اس دفعہ ہو رہی ہے. اور ایگزیبیشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈر ون روف آپ کو سارے ڈیولپرز, آپ کو اپنے پسند کے جو ہیں وہ ڈیولپرز, اپنی رینج کے اندر آنے والے لوگ, وہ سب وہاں مل جاتے ہیں. اور یہ صرف بلڈرز کی ایگزیبیشن نہیں ہے, اس میں اسمال ٹریڈرز بھی ہیں, اس میں اور انڈسٹری سے, ٹیکسٹائل انڈسٹری سے, مختلف انڈسٹری سے لوگ بھی ہیں جو اپنے یہاں پہ پروڈکٹ کو لانچ کر رہے ہیں.
اور یہ ایگزیبیشن لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے یہاں کلیکٹیولی لوگ آ جاتے ہیں اور لوگ آ کر یہاں پہ اپنی چیزوں کے حساب سے انفارمیشن لیتے ہیں اور جہاں چیز سمجھ میں آتی ہے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو اس کی بھی ذہن سازی کر لیتے ہیں اپنی کہ یہ رینج ہے ہماری، کیونکہ آپشنز مل جاتے ہیں۔ تو بالکل اس میں ہم نے ایگزیبیشن میں سٹال لگایا ہے، ہال نمبر 1 میں ہمارا سٹال ہے کنگز بلڈرز کا، اور کنگز بلڈر جو ہے وہ اس مائی کراچی ایگزیبیشن کے تھرو جو لوگ ہمارے پاس بکنگ کرائیں گے ان کو اپنے ہر پروجیکٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی آفر کر رہے ہیں۔ اوکے، اور میرے خیال سے کہ ابھی اس کی اوپننگ سیریمنی بھی ہے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے، اور 3 دن کی ایگزیبیشن ہے، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے۔ تو فٹ فال ہوتا ہے اچھا لوگوں کا، لوگ آتے ہیں اور کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ظاہر ہے جن لوگوں کے لیے بڑا انفارمیٹیو ہوتا ہے یہ، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پراپرٹی کے حوالے سے صرف آنا چاہتے ہیں، تو بالکل ان کے لیے بھی ہے، تمام لوگ آئیں، وزٹ کریں، ہمیں بھی وزٹ کریں، اور بھی ڈیولپرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وزٹ کریں، جو آپ کی رینج میں چیز سمجھ میں آتی ہے آپ اس کے پاس بکنگ کرائیں۔ ویری گڈ، یہ جناب آپ کو ضرور جانا چاہیے، آج اس کی اوپننگ ہے، مائی کراچی ایگزیبیشن جو کہ ہو رہا ہے ایکسپو سینٹر میں۔ 3 دن رہے گا سر یہ جاری؟ 3 دن رہے گا، سنڈے تک رہے گا، فرائیڈے آج سے شروع ہوا ہے، جی، سنڈے تک رہے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے یہ ہر سال ہوتا ہے آپ بتا رہے ہیں؟ ہر سال ہوتا ہے، ہر 15-18 مہینے کے اندر ایک دفعہ ایگزیبیشن ٹھیک ہوتی ہے، ہے۔ تو اس سے جو ہے لوگوں کو، عوام کو اویئرنیس ملتی ہے؟ بالکل ملتی ہے، یہ عوام کے لیے ہی، لوگوں کے لیے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی اپنا کام کرنے والے لوگ جو ہیں نا اپنا پیسہ ایسے ہی نہیں لگاتے جہاں ان کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو ظاہر ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ایگزیبیشنز میں تو ہی ہم اسٹال لگاتے ہیں، اور اسٹال بھی لاکھوں روپے کا ہوتا ہے، بالکل، اس کو بنانے میں بھی خرچہ ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب اس انویسٹمنٹ میں اگر وہاں سے ہمیں بائر مل جاتا ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ ہم نے ان کے لیے لگایا اور ان لوگوں نے ہمارے پاس آ کے بکنگ کرائی، تو وہ ایک اچھا بزنس کو فائدہ ہوتا ہے۔ بزنس کو فائدہ ہوتا ہے۔ فیوچر پلانز کیا ہے؟ فیوچر پلانز میں جاننا چاہوں گی آپ سے، آپ نے بتایا بہت سارے پروجیکٹس بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کہاں دیکھتے ہیں آئندہ 5 سے 10 سالوں میں ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کو؟ دیکھیں حالات ملک کے اگر بہتر رہے تو پاکستان میں بہت اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کو بہت اوپر تک لے کر جا سکتی ہیں، ان میں ایک کنسٹرکشن انڈسٹری بھی ہے، اور نئی جدت کے ساتھ یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی بہن جو دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہوئے پیسہ کما رہے ہیں، ان کا بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہاؤسنگ سیکٹر میں لگتا ہے۔ تو اگر حالات بہتر رہے تو پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تعالی اس برائٹ فیوچر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیسے جو آج لگائیں گے وہ کل 3 گنا کمائیں گے۔ بالکل، تو اس 3 گنا کمانے کے لیے پاکستان کے حالات کو بہتر رہنا ضروری ہے، کہ جیسے چینا چپٹی ہے، چوری ڈکیتی ہے، اس سے پاکستان کو اور ہمارے خصوصاً ہمارے شہر کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ حالات صحیح چلتے چلتے کل رات کو ایک واقعہ ہو گیا، بلاسٹ ہو گیا، اس سے پہلے کراچی یونیورسٹی میں ایک بلاسٹ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، پاکستان کی اکانومی میں اپنا کردار ادا کریں، وہ لوگ تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہو کر اپنی چیزیں، اپنی انویسٹمنٹ روک لیتے ہیں، اور ظاہر ہے جو لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، جیسے میں اور آپ، ہم لوگ فریلی اپنے شہر میں گھوم رہے ہیں، بالکل، ایک جگہ اگر واقعہ ہو گیا ہے تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے شہر میں ہوتا جائے گا اور لوگ اپنے گھروں پہ، مگر جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کراچی میں، پاکستان میں دوبارہ وہی گن پوائنٹ کے اوپر چیزیں چھینی جا رہی ہیں، دوبارہ چوری ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، دوبارہ بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو انویسٹمنٹ آنے والی ہوتی ہے نا وہ انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے۔ بالکل، تو اگر پاکستان کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رہے، جو کہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اچھے رہیں گے، تو پاکستان بھی انشاءاللہ تعالیٰ گرو کرے گا، ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری بھی گرو کرے گی، اور عوام جو لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ گرو کریں گے انشاءاللہ۔ اویس بھائی، آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ نیا گھر لینا چاہتے ہیں، جن کو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ سب سے پہلی چیز اگر وہ جاتے ہیں کسی کے پاس، بلڈر کے پاس، ڈیولپر کے پاس، وہ کیا دیکھیں جا کے جو ان کو تسلی ہو جائے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یہ فائل وغیرہ یہ سب لیگل ہے اور میں اپنا گھر خرید سکتا ہوں؟ دیکھیں شہر میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں،
لیگل کام بھی کرنے والے لوگ ہیں، اللیگل کام کرنے والے بھی لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ ہماری عوام سمجھدار ہے. ماشاءاللہ. ان کو لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ لیگل کام کرنے والے کون ہیں، اللیگل کام کرنے والے لوگ کون ہیں. میں نے پہلے بھی اسی پروگرام میں مجھے یاد پڑتا ہے ذکر کیا تھا کہ ایک اللیگل کام کرنے والا اپارٹمنٹ بیچ رہا ہے 20 لاکھ روپے کا، جس کی نہ اپروول موجود ہے اور جس نے زمین کے اوپر بھی قبضہ کیا ہے، جس نے نقشے بھی کوئی نہیں پاس کرائے، وہ 20 لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ بیچ رہا ہے. اسی کے بالکل برابر یا اسی علاقے میں اپارٹمنٹ بک رہا ہے 1 کروڑ روپے کا، جو لیگل بلڈنگ ہے، اس کی زمین بھی خریدی گئی لیگل طریقے سے، اس کے NOCs بھی حاصل کیے گئے. تو وہ 20 لاکھ میں اور 1 کروڑ روپے میں فرق ہے. تو یہ ہمارے لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے لیگل کنسٹرکشن ہوئی ہوئی چیز لینی ہے یا اللیگل لینی ہے. تو اگر کسی ڈیولپر کے پاس جاتے ہیں تو اس ڈیولپر کا پرانا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، انہوں نے کون سے پروجیکٹس کیے ہیں، ڈیلیور کیے ہیں، نہیں کیے. بہت سارے لوگوں کو تو اب تو اویئرنیس ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز لوگوں کو معلوم ہے، اور کسی کے بلڈر کے حوالے سے یا کسی ریئلٹر کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بالکل. آپ جا کر دیکھیں، بالکل جہاں پہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے، ماضی میں انہوں نے بہت اچھے کام کر کے لوگوں کو ڈیلیور کیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے بلڈر جو ہیں وہ ٹائملی ڈیلیور کرتے ہیں، 1 سال 1.5 سال 2 سال ڈیلے ضرور ہوتا ہے، اچھا. مگر ڈیلیور ہو جاتا ہے. اوکے. تو ایسے بلڈروں کے ساتھ کام کریں جو لوگ ڈیلیوری دے رہے ہیں، جو لوگ ٹائملی ڈیلیوری دے رہے ہیں. 1 1.5 سال 2 سال میں تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ ڈیلے نہیں ہوتا. ان کے ساتھ کام کریں، ان کی NOCs چیک کریں، اداروں سے ویریفائی کروائیں، ان کی زمین، ان کا ٹائٹل ڈاکیومنٹ ویریفائی کروائیں. یہ ساری چیزیں کریں، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے تو لوگ نہیں کرتے تھے، NOCs دیکھ کر لے لیتے. اب جیسے میرے بھائی یحییٰ بھائی کا سوال تھا جی. کہ ٹائٹل ڈاکیومنٹ ہم NOCs دیکھ کر پروجیکٹ بک کرا لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے. تو آپ لینڈ ٹائٹل جو ہے وہ اس کا چیک کروا لیں. KDA ادارہ بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو ویریفائی کر کے دے گا کہ جی اس زمین میں یہ ایشو ہے، یہ زمین میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو جہاں پہ آپ کا دل ٹھکتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں، وہاں ان کے ساتھ کام کریں، وہاں ان کے ساتھ کام کریں. لیکن یہ ایک بہت ہی اہم مسئلہ، ایک خواب جو ہوتا ہے نا لوگوں کا، وہ ہوتا ہے گھر لینا. اور گھر کا جیسے کہ اویس بھائی نے بتایا کہ آپ لوگ ساری لیگل ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ایک بڑا اہم سوال، اسکیم 42 ہے ہاکس بے پر نا، اسکیم 42 ہے 45 اسکیم 45 ہے ہاکس بے پر. وہاں پر لوگوں نے جو پلاٹس وغیرہ خریدے تھے وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر اتنی زیادہ مطلب ان کے پیسے نہیں بڑھ رہے. تو ان کو کیا، ایک دفعہ پہلے بھی ایک دفعہ سوال آیا تھا ہماری بہن کا، میں نے کہا تھا ویٹ کریں. جی ابھی بھی بتائیے اب کیا پوزیشن ہے؟ ابھی بھی ویٹ کریں، پیسے بڑھیں گے، پیسے بڑھیں گے، بالکل بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. ادھر آپ نے دیکھا ہوگا ہاکس بے کی روڈز کے اوپر بھی کافی کام ہوا ہے. جو پہلے لوگوں کو دشواری ہوتی تھی وہاں پر جانے میں، ابھی کافی حد تک وہ دشواریاں کم ہو گئی. ہر چیز کا دیکھیں ٹائم ہے، تو اس کا بھی ٹائم آئے گا بالکل انشاءاللہ تعالی. شہر کے جو میں علاقوں کے نام لے رہا ہوں، سرجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، خدا کی بستی، منگو پیر روڈ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے. آج وہاں پراپرٹیز پلاٹ 5-5 4-4 لاکھ روپے کے تھے، کئی سال تک 20-20 سال تک پلاٹوں کے پیسے نہیں بڑھے. آج وہیں پہ پلاٹ 35 لاکھ روپے کا ہو گیا. ماشاءاللہ. تو دیکھیں پراپرٹی میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ میسج ہے تمام لوگوں کو آپ کے ذریعے، آپ کے چینل کے ذریعے، کہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا جو ہے نا وہ آسان کام نہیں ہے. کیونکہ ہولڈنگ پاور اگر آپ کے پاس نہیں ہے نا تو پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. بالکل. آپ یہ سوچیں کہ راتوں رات آپ کے پیسے، پراپرٹی کے پیسے ڈبل ہو جائیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. کچھ جگہوں کے اوپر جو ریٹرن آتا ہے وہ آپ کو کئی سالوں کے بعد آتا ہے. بالکل. اگر ہو سکتا ہے وہ آج آپ کے کام نہیں آ رہا، کل کرا کے آپ کے بچوں کے کام آ سکتا ہے. تو صبر کا پیمانہ اپنا لبریز نہ کریں، صبر کریں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ویٹ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو وہی چیز جو آج پیسے نہیں دے رہی وہ کل پراپرٹی، کراچی کی خاص طور پہ وہ پراپرٹی پیسے دے کر جائے گی، انشاءاللہ. اویس بھائی کوئی میسج دینا چاہیں گے ہمارے لوگوں کو؟ بس جی، میرا تمام لوگوں کو یہ میسج ہے کہ ملک کے لیے دعا کریں، اور خصوصاً ہمارے شہر کے لیے، کراچی کے لیے خاص طور پہ دعائیں کریں کہ جو حالات واقعات سے ہم گزر رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارا پاکستان جو گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا فضل و کرم کرے. آمین. ہماری جو حکومت ہے ظاہر ہے
آ گئی ہے حکومت، اس کے لیے بھی دعا کریں بجائے اس کے کہ سارا وقت بیٹھ کر ان کو بیشنگ کرتے رہیں اور چیزیں کرتے رہیں، تو اس سے چیزیں بہتر نہیں ہوتی، مزید بگڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے لوگوں کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ اویس بھائی، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. شکریہ بہت بہت. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا، تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو ملوائیں گے کوئین سے اور جانیں گے کہ آج کیا بنا رہی ہیں. سو اسٹے ٹیون ود اس.